अस्सलाम वालेकुम। बैनुल-अक़वामी सफारतकार हमेशा कहते हैं पाकिस्तान के हवाले से कि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट, कभी यहाँ बोरियत नहीं होती, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जी हैजान अंगेज़ किस्म का माशरा और सियासत है, और गुज़िश्ता 72 घंटों ने एक बार फिर ये साबित किया कि देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान। जब ये खबर मिली कि एक हैकर या ग्रुप्स ऑफ हैकर डार्क वेब पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की प्राइवेट और इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन को बेच रहे हैं, और अपोजिशन के रहनुमा जनाब फवाद चौधरी साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुकूमत पाकिस्तान इन हैकर्स के साथ नेगोशिएट कर रही है, $3.5 लाख हैकर मांग रहा है ताकि इन ऑडियो लीक्स को मजीद लीक्स ना किए जाएं। बिकॉज बताया जाता है कि 8 GB का डाटा जो है वो लीक हुआ है, और इसमें प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान की कॉन्वर्जेशंस भी हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर उनकी कैबिनेट की कॉन्वर्जेशंस भी इस लीक्ड डाटा के अंदर हैं। डाटा बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये भी उसका एक दिलचस्प पहलू ये है कि इस डाटा की लीक में जहां प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खासे मासूम डिफेंसिव नज़र आते हैं, मॉडरेट नज़र आते हैं, उनकी टीम भी मॉडरेट नज़र आती है, वहाँ सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं पार्टी की जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, वो बहुत एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नज़र आती हैं, अपना एजेंडा और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती नज़र आती हैं। इसकी तफसीलात तो मीडिया ने डन टू डेथ कर दी हैं। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो लंदन से वापस पहुंच रहे हैं, अपने ही भाई नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करके और अपने साथ इसहाक डार साहब को लेकर आ रहे हैं, जो बताया जाता है कि 7 तारीख से एक बार फिर पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। याद रहे कि इसहाक डार साहब पाकिस्तान से 5 बरस पहले सेल्फ एग्जाइल में चले गए थे, जब उस वक्त PMLN की हुकूमत थी, अगस्त 2017 के अंदर। उसके बाद से पाकिस्तान वापस नहीं आए, लेकिन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनसे रेजिग्नेशन ले लिया गया है, उनका रेजिग्नेशन फॉर्मलाइज हो जाएगा, और यूं इसहाक डार साहब पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, कमिंग बैक टू द ऑडियो लीक्स, ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास बुध के दिन बुला लिया है, जिसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, वहाँ IB भी होगी, ISI भी होगी, डिफेंस मिनिस्टर भी होंगे, इंटीरियर मिनिस्टर भी होंगे, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर गालिबन डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ही होंगे जो उसमें मौजूद होंगे, और राना सनाउल्लाह जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका यह कहना है कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस हवाले से एक मुकम्मल तहकीकात और इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया गया। उसके बाद ही पता चल सकेगा कि फैक्ट्स हैं क्या, ब्रीच हुई भी है कि नहीं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि उसके बाद पता चलेगा कि ब्रीच हुई भी है कि नहीं है। अगर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर हाउस का डाटा इन डार्क वेब पे बिक रहा है, उसके बावजूद राना सनाउल्लाह वेट करेंगे IB की तहकीकात का कि IB ये फैसला करेगी कि ब्रीच थी या कोई मजाक था या क्या था। ताहम ये याद रहे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ही वो प्रिंसिपल प्रीमियर एजेंसी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो कम्युनिकेशन की हिफाजत और सिक्योरिटी है उसके लिए जिम्मेदार है। ये वो सूरत हाल है जिससे गुज़िश्ता 72 घंटों में अपोजिशन ने भी बहुत खेला, मीडिया ने भी बहुत खेला। अपोजिशन में अगर हम देखते हैं तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने खिताब किया, बहुत बड़ा अनयूजुअल खिताब था। वहाँ उन्होंने डिमांड किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्हें रिज़ाइन कर देना चाहिए। बिकॉज एक ऑडियो लीक से कम अज़ कम ये पता चलता है कि हुकूमत ने सेलेक्टिव रेजिग्नेशन का फैसला खुद किया, स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने नहीं किया। और उसी ऑडियो क्लिप से ये भी पता चलता है कि इलेक्शन कमिश्नर को बता दिए जाने की बात की गई कि उनको बता दें कि इस तरह से इन लोगों के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाएँ। और वो वाकई ही ऐसा हुआ कि 5 अगस्त को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने उसी तरह से रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया। इसकी वजह से डिमांड करते हैं इमरान खान, सुन लें वो टुकड़ा, कि रिजाइन करना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। इस आदमी ने नवाज शरीफ के कहने पे और जरदारी के कहने पे, जिन्होंने जाली वोट्स बनाई हुई हैं, इन्होंने इसने EVM मशीन्स नहीं आने दिए। थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रेजिग्नेशन मांगा है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के ग्राउंड में खड़े होके, तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने वो रुकी नहीं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज जैसे मुकद्दस अहम इदारे के अंदर इस तरह की सियासी तकरीर करना जिस तरह की इमरान खान ने की है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती है। 3:49 पे 3:49 पे उनका ये ट्वीट आया, और 1 घंटा 30 मिनट के बाद गवर्नर पंजाब ने इसका नोटिस भी ले लिया, और उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर जो हैं, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि वाइस चांसलर को
کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اور پھر گورنر پنجاب جو ہے انہوں نے وائس چانسلر کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس شروع کر دیا. آئرونکلی مریم نواز صاحبہ نے ثابت کیا کہ آڈیو لیکس میں جو الزام اور تاثر ایمج کرتا ہے کہ مریم نواز ہی سارے ریاستی اور حکومتی ڈھانچے کو کنٹرول کر رہی ہیں اور باقی سارے ریاستیں کو حکم دیتی ہیں ڈھانچے کو, وہ بات ان کے اس ٹویٹ سے ایک بار پھر ثابت ہوئی. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. دو اور بھی اس کے ساتھ ڈیولپمنٹس ہیں. ایک تو ہے ہی کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا مطلب بنتا کیا ہے, لیک کرنے والے کیا ہیں, ان کے مقاصد کیا ہے. ڈارک ویب کی کہانی کو اگر سائڈ پہ رکھیں تو لیک کرنے والوں نے پاکستان کے سیاسی ڈھانچے کو کیا پیغام دیا. اس کے علاوہ پاکستان نے پیرس کلب سے ایک بار پھر $10 بلین کی ریسکیجولنگ کا ایک ڈیفرمنٹ پلان جو ہے وہ بنا لیا ہے. آخری دفعہ جب ایسی ڈیفرمنٹ ہوئی تھی تو وہ جنرل مشرف کو 2003 میں ملی تھی, 2002 یا 3 میں, جب $12.5 بلین جو ہیں اس کو پیرس کلب نے ریسکیجول کیا تھا, جس کے نتیجے میں لون پیمنٹس جو ہیں وہ بچ گئی تھی. ابھی بھی خیال یہ ہے کہ $1.1 بلین کی جو ہر سال لون پیمنٹس پاکستان کو کرنی ہے وہ 10 سال کے لیے بچ سکتی ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جن پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ شامل ہیں ڈاکٹر افتخار درانی صاحب, جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان رہ چکے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ پبلک پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو ہم. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما جناب شرمیلا فاروقی صاحبہ مجھے ایک ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے جوائن کریں گی. ممبر پروونشل اسمبلی ہیں سندھ, اس سے پہلے ایڈوائزر رہ چکی ہیں چیف منسٹر سندھ کی. ویری وارم ویلکم ٹو شرمیلا فاروقی صاحبہ فار مینٹورنگ آور پروگرام. اور ہمیں جوائن کر سکیں گے پاکستان کے نوٹڈ کالمنسٹ اور آتھر جناب رضا رومی صاحب, جو ایک سے زیادہ پبلیکیشن جو ہے اس کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں, فاؤنڈر ایڈیٹر ہیں نیا دور کے. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین انکلوڈنگ رضا رومی صاحب. ڈاکٹر افتخار درانی صاحب, آپ لوگوں نے پوزیشن تو بہت لی چیف الیکشن کمشنر کو ریزائن کر دینا چاہیے لیکس کے نتیجے میں, لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کوشچن اٹھایا. انہوں نے کہا کہ جس قسم کی سیاسی تقریر جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان نے گورنمنٹ کالج کے پریمیسز کے اندر جا کے کر دی اسٹوڈنٹ سے, یہ بھی بہت عجیب ہے. مطلب اگر وہ تقریر فارمر پرائم منسٹر کرتے, نیشنل سیکورٹی پہ کر دیتے, فیوچر کے حوالے سے کر دیتے, اپنی گورنمنٹ کی پرفارمنس اور پاکستان کے چیلنجز پہ کرتے تو بات تھی, لیکن فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر تو خالصتاً ایک سیاسی تقریر تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ چیک کرنا پڑا کہ جی سی میں پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, آیا اس کے اسٹوڈنٹ آئے تھے کہ نہیں. میرا خیال ہے مریم صاحبہ کو یہ چیک کرنا چاہیے تھا. جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پالیٹکس ہی پڑھیں گے. ابھی ان کو اسلامیات تو ہم پڑھانے سے رہے, اسلامیات بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, لیکن ان کو انگریزی پڑھانے سے تو ہم رہے, ان کو پالیٹکس بتائی جائے گی. اور یہ گورنمنٹ کالج کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے. مریم نواز صاحبہ جہاں جائیں گی, جدھر بھی جائیں گی, یہ کوشچن اٹھنا شروع ہو گیا ہے اس وقت. جو وہ فرما رہے ہیں عوام جوک در جوک عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ نہیں مانتی اس حکومت کو, جو مرضی کر لیں. میں جو ہے نا ڈاکٹر صاحب اس وقت دیکھ یہ رہا ہوں کہ ہم بڑی مشکل صورتحال کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں ایک ہی فرد واحد ہے جو اس کو روکے ہوئے ہے, اور مجھے نہیں پتا وہ کتنا عرصہ اس کو روک پائیں گے. یہ ملک اس نہج پہ آ گیا ہے کہ جہاں پہ اشرافیہ کو بہت جلد پوچھا جائے گا, اور یہی عوام پوچھے گی. مجھے بڑا خوفناک سین نظر آنا شروع ہو گیا پاکستان کا, جس طرح ہٹ دھرمی کا شکار ہیں, اور جس طرح کی یہ طاقت کے نشے میں ہیں, جس طرح کی یہ ٹویٹیں کر لیتی ہیں. ہی از نوبڈی. کسی بھی ڈیموکریٹک سٹرکچر میں ایک خاتون جو کہ کنوکٹڈ کرمنل ہے, بیل پہ ہے, اس کی آڈیو لیکس بھی آ جاتی ہیں, وہ انسٹرومنٹل بھی ہے ڈیسیجن میکنگ میں, اس کے بعد وہ گورنر کو بھی انسٹرکٹ کر رہی ہیں. بتائیں کہ دنیا کی کون سی ڈیموکریسی میں ہوتی ہے؟ یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے, اٹس شیم ڈیموکریسی نہ ہو کہ ایک کنوکٹڈ کرمنل ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک کنوکٹڈ کرمنل یہاں پہ موجود ہے, دونوں بیل پہ, وہ ایبسکانڈر ہیں, یہ بیل پہ ہیں, اور یہ ملک کے فیصلے کرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں, چاہے پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, چاہے ان کو دیکھ لیں, اربوں روپے کے گھپلے انہوں نے کیے. پیپلز پارٹی تو پھنسی ہوئی ہے, ان کو ہر جگہ پہ آ کے. ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحب, مجھے آپ سے اس حد تک ضرور ہمدردی ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کے رہنما ہی ٹیلی ویژن پروگرامز میں آتے ہیں, اور اکثر جگہوں پہ پی ایم ایل این کے رہنما جن کو آ کے ڈیفینڈ کرنا چاہیے اپنی حکومت کے بہت سے ایکشنز کو, وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے. لیکن یہ جو سوال ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جو پولیٹیکل حیثیت ہے وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے. وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ ضمانت کے اوپر ہیں, ضمانت پہ باہر نکلی تھی اپنے والد صاحب کی نگہداشت کرنے کے لیے, ان کی کیئر ٹیکنگ کرنے کے لیے, لیکن وہ چلے گئے برطانیہ. اس کے بعد یہ آزاد پھر رہی ہیں, یہ بھی پالیٹکس رن کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر کو گورنمنٹ کالج کے اندر جا کے سیاسی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن بیل پہ جو ہوتا ہے وہ بھی سیاست نہیں کر سکتا, لیکن وہ تو سیاست کر رہی ہیں گزشتہ 3 برس سے. یہ جو پوزیشن ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, اس پہ آپ کا کیا استدلال ہے؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان کہیں بھی جائے گا تو وہ سیاست سے باز نہیں رہ سکتا. گھما پھرا کے کوئی بھی موضوع ہو, سیاست پہ بات تو ہوگی. اور عمران خان صاحب تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں ان کو موقع ملے وہاں وہ سیاست پہ ہی بات کریں,
اور وہ بات کریں جو ان کو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہی کیا انہوں نے, ان کو کرنا ہی تھا یہ. ویل دیکھیے آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس یونیورسٹی کے اندر کس موضوع پہ بات کرنے گئے تھے. نارملی جب اسپیکرز کو بلاتے ہیں یا ہم پولیٹیشینس کو بلاتے ہیں تو ہمیں ایک موضوع دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس پہ بات کرنا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف سیاست ہو. اٹ کوڈ بی اینی تھنگ, اٹ کوڈ بی مینٹل ہیلتھ, اٹ کوڈ بی کانسٹیٹیوشن, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. لیکن خالصتاً اگر سیاست پہ اور موجودہ کرنٹ سچویشن پہ بات کرنے کے لیے بلایا تھا تو پھر آف کورس وہ یہی بات کریں گے. اچھا, جہاں تک تنقید کا تعلق ہے, دیکھیے اپوزٹ وارنگ پارٹیز ہیں, تنقید تو ایک دوسرے پہ کریں گی. مریم نواز کہیں جاتی ہیں کچھ کہتی ہیں تو وہاں پھر پی ٹی آئی شروع ہو جاتی ہے. عمران خان کہیں جاتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چپکلش جاری ہے اور یہ جاری رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک اس کو اتنا سیریسلی لینا چاہیے. لیکن اگین میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ سیاست دانوں کی جن کی سب کی اپنی اپنی فالوئنگ, عمران خان ہیز اے فالوئنگ ٹو, ان کو اپنی یہ پاپولیرٹی, یہ فالوئنگ کو پازیٹیولی استعمال کرنا چاہیے فار ہز کنٹری. آئی آلویز فیل دس کہ جس طریقے سے یوتھ ان کو فالو کرتی ہے, ان کی ایک پاپولیرٹی ہے, ہی شوڈ چینلائز دیٹ انرجی, دیٹ پاپولیرٹی ٹورڈز پازیٹیوٹی. وہ انفارچونیٹلی نہیں کر پائے ہیں کافی عرصے سے. اور جب بھی انہوں نے بات کی ہے تو کنٹروورشلی بات ہوئی, چاہے وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ مطلب کوئی بھی ایشو ہو. اٹس آلویز بین ویری ویری کنٹروورشل, وچ از انفارچونیٹ آئی فیل. اچھا, میرے ساتھ رہیے رضا رومی صاحب. یہ جو ویسے تو بتایا جاتا ہے کہ ہیکر ڈارک ویب کے اوپر پرائم منسٹر آفس کے آڈیو لیک ڈیٹا کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور 8 GB تو بہت ہی بڑا ڈیٹا ہوتا ہے, اس کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے. حکومت پاکستان کے ساتھ $3.5 لاکھ کی نیگوسیشن بھی ان کی ہو رہی ہے تاکہ مزید ڈیٹا وہاں لیک نہ کریں, اور پرومس کریں کہ ڈیٹا لیک نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ ہیکر نے بنیادی طور پہ پاکستانی پالیٹکس کو پیغام دیا کیا ہے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستانی پالیٹکس نے بھی کچھ میسج یہاں سے ریسیو کیا ہے, تو یہاں میسج آیا کیا ہیکر کی طرف سے؟ شکریہ معید بھائی. 2-3 میسیجز ہیں. پہلا تو میسج یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی اعلیٰ جو ادارہ یا دفتر محفوظ نہیں ہے, اور خصوصاً وزیر اعظم ہاؤس وہ بگڈ ہے. اس میں کوئی نہ کوئی آلے یا جاسوسی کے آلے لگے ہوئے ہیں, جس سے کہ ہر کانورسیشن اور ٹیلی فون پر ہو یا ویسے ہو وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک سیکیورٹی کرائسس ہے. آپ ذرا اس چیز کو غور کیجئے نا, یہ بھول جائیے اس وقت کہ کون وزیر اعظم ہے. سننے میں تو یہ آیا کہ عمران خان صاحب کے زمانے کی بھی کچھ آڈیو لیکس جو ہے وہ اس ہیکر نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس موجود ہیں. لیکن دیکھیے اس دفتر میں آرمی چیف, افواج پاکستان کے سربراہ, وہ جو سربراہان ہیں سارے, ان کے کئی میٹنگز بھی ہوتی ہوں گی, ملک کے ڈیفنس, ملک کی جو اہم سیکیورٹی امور پر بات ہوتی ہوگی. اگر وہ ہیکرز کے پاس موجود ہے اور ہیکرز اس کو آگے بیچ رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا سیکیورٹی کرائسس ہے. پہلا تو یہ میسج ہے کہ یہ ایک انتہائی باچڈ اپ اور غیر محفوظ طریقہ ہے. جو آپ نے جس کا ذکر کیا وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ جو ابھی تک آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں بہت نامناسب بات ہے کہ اگر وہ درست ہیں, اگر ان کی تصدیق فورنزک آڈیٹنگ ہوتی ہے کہ مریم نواز جیسے کہہ رہی ہیں کہ مفتاح اسماعیل کے بارے میں وہ بات کر رہی ہیں, شاید وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے داماد کو کچھ ریلیف دینا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت ہی جسے کہتے ہیں ڈس اپوائنٹنگ ہے. عوام آلریڈی جمہوریت میں اپنا جو یقین ہے وہ اس وقت جو ہے ڈگمگا رہا ہے لوگوں کا. وہ کہہ رہے ہیں کیا ہمیں مل رہا ہے اس سسٹم سے. اب وہ یہ سنتے ہیں تو وہ سن کے اور بھی جو عام عوام ہے وہ تو بڑے پریشان ہوں گے, وہ کہیں گے ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے. تو یہ کئی طرح کے ملٹیپل میسیجز آئے ہیں میں سمجھتا ہوں, اور اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے. رضا رومی صاحب, یہ آپ نے صحیح کہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنے خاندان کے لیے بزنس انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے نظر آ رہی ہیں. ایک پاور پلانٹ ہندوستان سے حاصل کرنا چاہتی ہیں بہتر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ, باوجود اس کے کہ ٹریڈ پہ پابندی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ ٹرانسشپمنٹ کروا لیں سینٹرل ایشیا یا دبئی وغیرہ سے. وہ کہتی ہیں فریٹ زیادہ پڑ جائے گا. پھر پرائم منسٹر کی آڈیو لیک آ جاتی ہے جہاں ان کے ہی پرنسپل سیکرٹری بہت وائزلی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ پولیٹیکلی کنٹینشس ہوگا, اس کا نقصان دہ ہوگا,
یہ چلا جائے گا, اسے کہتے ہیں اکنامک کمیٹی میں چلا جائے گا, ECC وغیرہ میں, اور پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ میں مریم نواز صاحبہ کو سمجھا لوں گا. اور پھر ایک ایسی آڈیو لیک آ جاتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح حکومت اور کیبنٹ جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے, جو فیصلے الیکشن کمشنر کو کرنے ہیں. یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرنے کا فیصلہ راجہ پرویز اشرف صاحب کا نہیں ہے, بلکہ PMLN کے 4-5 رہنما جو ہیں, جس میں لا منسٹر ہیں, جس میں ڈیفنس منسٹر ہیں, جس میں فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی ایاز صادق صاحب ہیں, یہ ساری جو لیکس ہوئی ہیں ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے ایمبیرسڈ اور ان کو بڑا ایکسپوز کیا گیا. خاص کر کے محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خاصی اس میں ڈیفینسو پہ جاتی ہیں, ان کے ایجنڈا سامنے آتا ہے. لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف کو خاص ایمبیرس انہوں نے نہیں کیا اس نے, ہیکر نے. تو ہیکر خالی کمرشل نہیں لگ رہا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہیکر کا اپنا بھی ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے. جی, آپ کی بات بظاہر تو درست دکھائی دے رہی ہے جس طرح سے آپ نے اس کو کیا ہے, لیکن اب دیکھیے ابھی تو بہت سارا مٹیریل ہے نا اس کے پاس. تو ابھی تو یہ تو صرف کچھ ٹریلرز ہیں, کچھ ٹکڑے ہیں جو کہ مارکیٹ میں آئے ہیں, اور ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہے. اور یہ بات ضرور ہے کہ اس سے مریم نواز کا امیج جو ہے تھوڑا سا وہ بالکل ڈیمیج ہوا ہے, اور ان کو ظاہری بات ہے اس پہ جواب بھی دینا پڑے گا. لیکن میں جو بڑے مسئلے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں معید, وہ زیادہ اہم ہے میرے نزدیک, اور میرا رائے ہو سکتا ہے آپ نہ اس سے اگری کریں. وہ یہ ہے کہ یہ بہت حساس دفاتر ہوتے ہیں یہاں پہ, اور بھی پاکستان کی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے دفتر طے کرتا ہے. وزیر اعظم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو ہے اس کے سربراہ بھی ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ بیرون ملک جو پاکستان کے تعلقات ہیں ان کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. تو اگر اس طرح سے یہ ہیکنگ شروع ہو کے یہ ڈارک ویب کے اوپر یا آڈیو لیکس آنا شروع ہو جائے تو پاکستان کا تو پہلے ہی بھٹا بیٹھا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, ہم کیا مطلب منہ دکھائیں گے کہ یہ وہ لوگ کہیں گے یہ تو اپنی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بریک لینے دیجیے. پاکستان از ون آف دی 7 نیوکلیئر پاورز آف دا ورلڈ. یہاں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگز بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں, آرمی چیف کے ساتھ بھی میٹنگز ہوتی ہیں, فارن منسٹر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوتی ہیں, فارن ڈگنیٹریز بھی یہاں پہ آتے ہیں. یہاں سے اس طرح سے ڈیٹا کا نکلنا اور اس کا کمرشلی دعویٰ کیا جانا کہ وہ بک سکتا ہے ڈارک ویب پہ, یقینی بہت تشویشناک بات ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہیکر ہے وہ بڑا ریسپانسبل ہے. اس نے جتنی بھی کانورزیشن اب تک ریلیز کی ہیں وہ انفارمل ہیں, اس میں کوئی بہت سیریس قسم کی کانورزیشن جس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں رضا رومی صاحب وہ نہیں کیا ہیکر نے. اور اب جبکہ شہباز شریف صاحب نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی اس کے حوالے سے کال کر لی ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس میٹنگ سے کیا نکل پائے گا. اور رضا رومی صاحب نے تو اس طرح کا اشارہ کیا ہے کہ جس طرح سے ایک فلم پرانے زمانے میں آتی تھی اس کے پروموز چلا کرتے تھے, تو ہیکر نے اپنے 8 GB کے ڈیٹا میں سے بھی پرومو چلائے ہیں, باقی پرومو ابھی اس نے چلانے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پہ بھی غور کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے میں ڈاکٹر افتخار درانی صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور ان کا مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ جو آڈیو لیکس کا مسئلہ ہے یہ کوئی بہت زیادہ چسکے لینے والی صورتحال نہیں ہے کہ اس پہ حکومت کے اوپر بہت حملے کیے جائیں. یہ ایک بہت سیریس اور گریو قسم کا ایشو ہے جہاں ہیکرز نے اپنی کیپیسٹی اور اپنی پاور کو شو کیا ہے. اور یہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سسٹم ہے اور جو انٹیلیجنس بیورو ہے اور جو پرائم منسٹر آفس کی کمیونیکیشن سیکیورٹی ہے وہاں پر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی کیپیسٹی در حقیقت ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے, اور وہاں پر بہت سبسٹینٹیو سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. اسی پوائنٹ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے بس سے باہر تھا اور یہ ایک سیریس اور بہت ہی ڈیفیکلٹ ایشو ہے؟ دیکھیں جی, ابھی جس طرح کی وارفیئر ہے, کائنیٹک وارفیئر تو کم ہی ہوتی ہے, ابھی تو سائبر اسپیس میں وارفیئر ہو رہی ہے. دس از ایکچولی این اٹیک آن پاکستان, اس اے سیکورٹی اٹیک آن اے سویلین اسٹرکچر جو آپ کا ہائیسٹ آفس ہے. اچھا, ادھر جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ گورنمنٹ کیپیسٹی دیکھ لیں, ابھی رانا ثناءاللہ نے اسٹیٹمنٹ دے دی. رانا ثناءاللہ کو واٹس ایپ سے زیادہ تو آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا, اس کو کیا پتہ یہ کیا ہوا ان کے ساتھ. دس از اے ویری سیریس اٹیک. آپ نے یہ جو کانورسیشن ہے اگر آپ ریڈ کریں نا, سنیں اس کو, اے لے مین, آئی ایم ناٹ اے ٹیکنالوجی ایکسپرٹ بٹ وٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ کسی پبلک پالیسی ایکسپرٹ, جی آئی ایم پبلک, دس گیجٹ جو ہے واز دیئر فرام ویئر دے ہیو پٹ نوائس فلٹرس, اور انہوں نے پک کیا بٹوین ڈاکٹر معید اینڈ افتخار درانی. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس 100 گھنٹے کی آڈیو, 8 GB کا میرے پاس ڈیٹا موجود ہے. نو اٹ مینس کہ دیر از اے کمیونیکیشن جسے کہتے ہیں نا ایک فیلیور ہے, اور سم اٹس ناٹ بگنگ. دیکھیں, بگنگ از اے ویری ڈفرنٹ تھنگ, اٹ از ٹیکنالوجیکل فیلیور. اچھا, ہمارے وقتوں میں بھی ہم نے ہمارے ایک صاحب ہم امریکہ سے بلایا. آپ کا مطلب ہے کہ ڈیوائس اندر ہے یا باہر سے بھی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی سننے میں آتا ہے کہ کچھ فارن ایمبیسیز بھی قریب اتنے ہیں اور ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ 1-1 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر تک وہ ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح طرف ڈائریکشن میں گئے. ہم نے ایک زمانے میں پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا کہ جی یہ جو پی ایم ہاؤس ہے یہ یونیورسٹی بنے گی, تو ہمیں ایجنسیز نے اس کو بریف کیا تھا. آئی واز پارٹ آف دیٹ میٹنگ. انہوں نے کہا تھا کہ جی جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے پی ایم ہاؤس سے, اور پی ایم ہاؤس اس بلڈنگ سے پی ایم ہاؤس نظر آ رہا ہے, اٹ مینس یو کین ہیئر دم.
ٹھیک ہے جی. اسے لائن آف سائٹ کہتے ہیں. لائن آف سائٹ, لائن آف سائٹ میں آپ سن سکتے ہیں. تو انہوں نے کوئی بلڈنگز ہمیں بتائیں کہ یہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ سینسٹیو بلڈنگ ہے, آپ اس کو یونیورسٹی نہیں بنا سکتے تھے. سیاسی طور پہ ہمارے پر بڑے حملے ہوئے کہ ہم یونیورسٹی آنے, ہم اس گراؤنڈ میں بنا رہے ہیں, یونیورسٹی بن رہی ہے ابھی, پی ایم ہاؤس میں نہیں بنی وہ یونیورسٹی. اس وقت جو ہے آپ نے جدھر نشاندہی کی ہے, جو پی ایم آفس ہے اس میں پہلی بات ہے کہ آپ کے پاس حکومت پاکستان میں ایک ادارہ, اس کا نام این آئی ٹی بی. این آئی ٹی بی کا آفیسر جو انچارج تھے سی ای او, ہم باہر سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا یہاں پہ کام کرنے کے لیے, ان کو کام نہیں کرنے دیا گیا تھا. ایک ٹیبلٹ انٹروڈیوس کیا گیا تھا جس کو ہم نے جو سائبر اسپیس سے دور کر کے انٹرانیٹ کے طور پہ ہم نے رکھا ہوا تھا تاکہ کیبنٹ میں فنکشن اس کا جو ہے کمیونیکیشن ہو. لیکن سنس نیدر دی پالیٹیشین نار دی سویلین گورنمنٹ انکلوڈنگ دی پرائم منسٹر آفس از سینسٹیو ٹو دس تھنگ کہ یہ ہو سکتا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلا و کھلا حملہ ہے. رانا ثناءاللہ کی کوئی سمجھ اور بوجھ نہیں ہے, تو کیا کرنے کی ضرورت حیثیت ہے. دوسری بات, آئی بی ڈز ناٹ ہیو دس کیپیسٹی. آپ نے غلط ادارے کو انویسٹیگیشن دے دی ہے. بس دیکھیں نا کہاں پہ بریچ ہوا ہے, بریچ سویلین اسٹرکچر میں ہوا ہے, ادھر نہیں ہوا. تو اب کیا کریں گے؟ اچھا ابھی ادھر جو ہے یو نیڈ ٹو تھنک ویری ڈیپ اینڈ ویری فار ایز اے کنٹری. آئی بی کی کیپیسٹی نہیں ہے, رانا ثناءاللہ کی تو بالکل سمجھ. تو 4 دفعہ آپ نے کہہ دیا, سولوشن بتائیں. سولوشن یہ ہے کہ آپ کو آپ کیونکہ ادارے میں لوگوں کے پاس ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹس ہیں, ٹھیک, ان کو اٹھائیں, ان کو بتائیں کہ جی یہاں سے بریچ کیا. کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہے پی ایم آفس سویپ نہیں ہوتا, سویپ تو دونوں ادارے کا روز ہوتا ہے, روز ہوتا ہے, کیبنٹ روم بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ سویپ ہو رہا تھا اور وہ ادارہ کیوں چاہے گا کہ یہ لیک ہو جائے؟ تو اس لیے کوئی ادارہ یہ نہیں چاہے گا کہ ان کے اوپر, تو ان کی کیپیسٹی میں نہیں تھا اس کو ڈیٹیکٹ کرنا. شمیلہ فاروقی صاحب, مجھے یاد آ رہا ہے کہ 2010-11 میں جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور جب پاکستان میں امریکن ایمبیسی جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہو رہی تھی اس وقت, تو بہت اونچی اس کی بلڈنگ جو ہے جب بنائی گئی تو اس وقت اخبارات میں بات چھپی تھی, دی نیوز انٹرنیشنل میں, کہ پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے آفیشلی حکومت کو یہ وارن کیا کہ یہ بلڈنگ کی ہائٹ جو ہے وہ جتنی پرمٹ کر دی گئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اس ہائٹ سے اسلام آباد کی کوئی بھی پریمیز کوئی بھی بلڈنگ جو ہے وہ سیف نہیں رہ سکے گی. اور بعض یورپین جو ایمبیسڈرز ہیں انہوں نے بھی مجھے یہ کہا فرینک انفارمل ڈسکشنز میں کہ پاکستان نے جتنا امریکن ایمبیسی کو ہائٹ پرمٹ کر دی ہے ڈپلومیٹک انکلیو کے اندر, اب اسلام آباد کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو لائن آف سائٹ سے باہر ہے, اور کسی بھی جگہ کی آڈیو جو ہے کانورزیشنز جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکتی ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت نے یہ سیکیورٹی بریچ ہونے دیا؟ تو اکثر آئی ڈونٹ نو اس وقت کے کیا محرکات تھے اور یہ کیوں ہونے دیا. آئی ایم شیور اگر ایسی بات تھی تو اتنا ہی اگر سیکیورٹی کے ایشوز تھے تو کوئی آئی ایم شیور اجازت نہیں دی جاتی کہ اگر یورپین کنٹریز کے ایمبیسڈرز نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا ہوا, یا اگر واقعتاً ایسی بات ہوتی کہ ایک امریکن ایمبیسی کی وجہ سے تمام جو ادارے ہیں ان کی سیکیورٹی بریچ ہو رہی, تو آئی ڈونٹ تھنک سو ایسی اجازت دی جاتی, ان کو کہیں اور جگہ دے دی جاتی بنانے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس, آئی مین یہ خبر ہوگی ضرور اخبار کے اندر, بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ حقائق پہ مبنی ہوگی. لیکن جہاں تک بابی درانی صاحب بھی بات کر رہے تھے اور رضا رومی صاحب نے بھی بات کری, یہ بہت حساس اور بہت اہم ایشو ہے. وداؤٹ گوئنگ انٹو دا کنٹینٹ آف دا لیکس, یہ تو ایک انتہائی خطرناک سیکیورٹی لیپس ہے. اور اگر جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس پچھلے وزیر اعظم کے بھی لیکس موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. اور ایسی کیا وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ یوسف رزاق گیلانی صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہمارے نیچے 16 انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں, 16 ادارے کام کرتے ہیں. So if we have that kind of intelligence network here, we really need to find out کہ یہ who is behind all this. Because یہاں پر صرف یہ تو ایک کنٹینٹ کی بات ہو گئی نا کہ جی وہ شہباز شریف کی بات ہو رہی ہے, مریم سے بات ہو رہی ہے, یا پاور پلانٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. This is irrelevant at this point in time. There are other really very, very important and sensitive issues being discussed at the Prime Minister's office by the Prime Minister himself, and this is the highest office. So اگر وہاں کی چیزیں لیک ہوتی ہیں تو یہ تو پاکستان کے لیے itself is a security risk. I think ہمیں تو ہر چیز اس وقت چھوڑ کے اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ how do we curb this and how do we put an end to this, and یہ کون لوگ ہیں, کس طریقے سے ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. Just saying کہ جی hackers ہیں, یہ ہیں, وہ it doesn't make sense.
there is something definitely more serious than that. And this needs to be worked out immediately. اور There's یہ something more دورانی of a صاحب کی bigger, بات سے میں اتفاق plot. کروں گی کہ آئی بی کو ضرور آپ نے تحقیقات دی ہوگی, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آئی بی ول بی ایبل ٹو ریئلی انرتھ the real culprit over ٹھیک here. ہے. This has to be on a much میرے ساتھ ہے یہ larger رضا رومی scale. صاحب, یو آر رضا رومی صاحب, آپ مسلسل امریکہ اور پاکستان کے درمیان میں شٹل کرتے ہیں, آپ ایک گلوب ٹراٹر ہیں, پڑھے لکھے آپ آدمی ہیں, رائٹر کالمسٹ ہیں. جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی تڑکا لگانے کی کوشش کی ہے ہیکر نے, وہ تو اس نے کچھ کانٹینٹ اٹھایا, محترمہ مریم نواز صاحبہ کو امبیرس کیا. اگلی سیریز اگر وہ ریلیز کریں, آپ کو نہیں پتا وہ کس کو امبیرس کریں, تو کیا کرنا چاہیے رضا رومی صاحب؟ دیکھیے جی, آپ نے ساری بات جو پتے کی بات ہے آپ نے خود کہہ دی ہے معید. اب مجھ سے آپ کیا ہی پوچھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اول تو یہ ہے کہ صرف ابھی تو یہ لیکس آئی ہیں, اس ہیکر کا خود دعویٰ ہے کہ اس کے پاس جو سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب, اس زمانے کی بھی جو ہے آڈیو لیکس موجود ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی لمبا چوڑا ہے, جیسے کہ آپ سب نے کہا. اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ کہا معید, اور میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اس سے ہماری جو کیپیسٹی ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی, ہماری اسٹیٹ کے ڈفرینٹ جو ادارے جو اس کام پہ مامور ہوتے ہیں, یقیناً ان کے یہاں بہت سیریس لیپسز ہو رہے ہیں. تو اب جب ساری توجہ آپ کی یہاں مرکوز ہوگی تو یہ بڑے بڑے معاملات جو ہیں یہ تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں نا. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. میرے تو خیال سے اس کے اوپر ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب کو اس میٹنگ بلا کر ہو رہی ہے جی, اچھا ہو رہی ہے, چلیے میں نے فالو نہیں کیا جی. تو بالکل بہت اہم بات ہے. اور وہاں پر آرمی چیف کو بھی اور دیگر جو آئی ایس آئی چیف جو ہیں, آئی بی کے جو چیف ہیں, ان کو مل کر اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, آپ لوگ فوراً یہ بالکل اس میں یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی فورن جو ایلیمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی یہ اسپائنگ ہو رہی ہو. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے بھی یہ ہوا تھا, اگر غالباً ایک ڈرون کا جب پیناما ہو رہا تھا, تو پیناما کیس چل رہا تھا, تو ایک ڈرون پی ایم ہاؤس کے اوپر اڑا تھا. شاید آئی بی نے کہا کہ وہ اس ڈرون کو گرا دیں گے, اور اس سے پہلے بھی کئی اس طرح کے بیانات آئے. مجھے یاد جی وہ پڑھا ہم نے, لیکن وہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ڈرون تھا کس کا. بہت اچھا آپ نے کہا. مجھے ایک بریک لینے دیجئے. اب یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ جب ہوگی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بدھ کو, تو وہاں پر کیا کیپیسٹی کو امپروو کرنے کی بات ہوگی, کس قسم کی سجیشنز وہاں پہ سامنے آ سکیں گی. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے, اور اس پہ معیشت پہ اس کا کیا فرق پڑے گا. ڈالر آج گرا ہے 4 روپے ویسے اسحاق ڈار صاحب کے خوف سے, لیکن بریک کے بعد بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, اسحاق ڈار صاحب کی واپسی 5 برس پہلے فارمر فائنانس منسٹر پاکستان چپکے سے سیلف ایگزائل میں چلے گئے. پاکستان سے جہاز پکڑا پرائم منسٹر کا, سینٹرل ایشیا چلے گئے, وہاں سے سعودی عرب چلے گئے, وہاں سے برطانیہ چلے گئے. عدالتیں ان کو بلاتی رہیں, بہت سے کیسز ان پہ تھے, مفروض قرار دے دیے گئے, ایبسکانڈر تھے, خرابی صحت کا بہانہ کرتے رہے. 5 برس کے بعد اب وہ پرائم منسٹر ہی کی جہاز میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ واپس پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اور پاکستان کے کرنٹ انکمبنٹ فائنانس منسٹر جناب ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو ہیں, وہ تقریباً 6 ماہ ہو جائیں گے 10 اکتوبر کو. ان سے ریزگنیشن لے لیا گیا ہے, اور اب بتایا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے نئے فائنانس منسٹر ہوں گے. اسحاق ڈار صاحب اس ایکسپینشنسٹ پالیسی کے لیے اور آرٹیفیشلی طور پہ روپے کو سستا رکھنے اور کی جو ذمہ دار تھے, روپے کی قیمت انہوں نے زیادہ رکھی, جس کے نتیجے میں 2016 میں آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہونے کے بعد 2017 کے درمیان میں ہی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پاکستان کو پھر ایک نئے آئی ایم ایف پروگرام میں جانا پڑے گا. تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنے کا جو میسج کیا دیا ہے نواز شریف صاحب نے, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کیا, ایک میسج تو یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, پہلے ہم اکانومی ٹھیک کریں گے, لیکن کیا وہ واقعی اکانومی کو ٹھیک کر پائیں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کے ساتھ میں ڈسکشن کا یہ آخری پارٹ ہے اینڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. دورانی صاحب, اس پہ آپ کا کیا ٹیک؟ سر بیفور ڈار صاحب, میں یہ جو ڈسکشن پہلے ہو رہی تھی آن دی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ کے اوپر میں کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ این ایس سی میں کیا کیپیسٹی ہے, کیونکہ این ایس سی میں بھی تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. اب یہ وہ کس کی کیپیسٹی بورو کریں گے اور پریزنٹ کون کرے گا کیس, کیونکہ آئی بی کی کیپیسٹی نہیں ہے اور این ایس سی میں بھی نہیں ہے. سو یو نیڈ ٹو, آپ کو ایک ٹیم چاہیے جو پریزنٹ کرے کہ بریچ ہوا کیا ہے. سو آپ کو انٹرنیشنل ہیلپ لینی پڑے گی فرام دی لائک مائنڈیڈ کنٹریز. یس, اور فرام انٹرنیشنل کمپنیز. جی ہاں, میرا خیال یہ ہے کہ میں یہ سجیسٹ کر دوں کہ این ایس سی کو بھی اس کو اس طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اٹس ناٹ این ادر وارفیئر, اٹس اے ٹیکنالوجیکل وارفیئر. اس کو اس کیپیسٹی نہیں ہے مجھے این ایس سی کے, میں بتانا. کمنگ بیک ٹو دا ڈار صاحب. ڈار صاحب جی,
سر ڈار صاحب کے اوپر میرا بڑا کلیئر پوائنٹ ہے، میری ذاتی رائے ہے جو کہ کیونکہ یہ سارے کے سارے رجیم چینج ایکسرسائز کے تھرو آئے اور ہر چیز کا ایک بڑی پکچر ہے، یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ عمران خان جلسوں میں کہہ رہا ہے، ایک بڑا پلان ہے۔ ڈار صاحب اس کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اس ملک کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنسانے والے ڈار صاحب تھے، جب یہ لیکوڈیٹ کر رہے تھے ڈالرز مارکیٹ میں، وہ پلان کا حصہ تھا، انہوں نے پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں ڈال کے چلے گئے۔ 5 سال بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس وقت، وہ اور جو پاور ایلیٹ ہے، دے ہیو ایگریڈ کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ اس کا کانسیکوینس جو ان کو کیا فائدہ ہوگا ایلیٹ کو؟ جو پھر کمپرومائزز ان کو چاہ رہے ہیں، مطلب کہ آپ کی ایسٹرن بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر ہے، انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں، وہ میرا خیال ہے جو اس ملک سے چاہ رہے ہوں گے، مجھے فیل ایسا ہو رہا ہے کہ وہ ڈار صاحب کو لانے کون چاہ رہا ہے اس ملک سے؟ یہ تو فورن پاورز چاہ سکتی ہیں نا، آپ کی اپنی ایلیٹ کے کیوں چاہے گی؟ تو ابھی یہ سب پاورز موجود تھی تو ایلیٹ نے کیسے کر لیے گا؟ اس ملک میں رجیم چینج کیسی ہوئی ہے؟ ڈو یو تھنک عمران خان ہیز ناٹ سینٹ شوکت ترین؟ اور خود انہوں نے کہا کہ جی اکانومی ٹیل سپن میں جائے گی۔ چلیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو آیا، خاصا خطرناک سا پوائنٹ ہے وہ آپ کا۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، 6 ماہ تک مفتاح اسماعیل نے گالی کھائی، بہت تنقید کا سامنا کیا، مشکل ترین انہوں نے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو فیصلے کرنے پڑے، قیمتوں کے حوالے سے، پیٹرول کے حوالے سے، یوٹیلیٹی پرائسز کے حوالے سے۔ لیکن اگر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل یہ مشکل ترین فیصلے نہ کرتے تو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہو سکی ہے، جس میں کیشے ریلیز ہوا ہے، ٹرانشے ریلیز ہوا ہے، وہ نہیں ہونا تھا۔ آپ اس حکومت کے پارٹنر ہیں، یہ ایک مخلوط حکومت ہے، اس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی پہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف؟ دیکھیے، ہماری تو خواہش اور ہمارا جو ایک کلیئر سٹینس ہے وہ یہی ہے کہ واٹ ایور ہیپن شوڈ بی فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان۔ اس وقت جو ایک رائزنگ انفلیشن ہے، اس وقت جو ایک عام آدمی پسا چلا جا رہا ہے، اس کو تو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ڈیسیشنز لینے تھے گو کہ انپاپولر تھے، بٹ دین دے ور امپورٹنٹ اینڈ دے ور نیسیسری۔ اب جب بھی آپ انپاپولر ڈیسیشنز لیتے ہیں سیاسی طور پہ، لیکن چونکہ ملک کے لیے بہتر ہوتے ہیں اور شاید واحد راستہ وہی ہوتا ہے، ڈار صاحب کیا کریں گے nobody wants to انفلیشن کو کم کرنے کے لیے؟ دیکھیے، I hope he has a plan and I hope he has a very very good plan because henceforth we are moving into election mode۔ اگلے سال تو الیکشن ایئر ہے نا، تو ظاہری بات ہے کہ unless and until الیکشن government does not کون سا مہینہ؟ یہ تو بہت بڑی بات کر دی ہے شرمیلا فاروقی صاحب آپ نے۔ الیکشن کیا مارچ میں یا الیکشن نومبر 2023 میں؟ نہیں، میں مارچ کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے یہ کہا کہ اگلا سال تو ظاہری بات ہے کہ اگست کے اندر اسمبلیاں اپنی جو مدت ہے وہ پوری کر رہی ہیں، سو مے بی اکتوبر، مے بی نومبر، آئی ڈونٹ نو، لیکن نیکسٹ ایئر از الیکشن ایئر نا، تو ٹھیک ہے۔ ذرا کوئکلی بالکل 1 منٹ رہ گیا۔ رضا رومی صاحب، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر الزام یہ تھا مالیاتی اداروں کی طرف سے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ پرائیویٹلی یہی کہتے رہے IMF کے، اسحاق ڈار صاحب کی جو پالیسیز تھیں اس کے نتیجے میں در حقیقت پاکستان جو تھا بینکرپسی یا ڈیفالٹ کی طرف گیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے بلون کر گیا۔ اسحاق ڈار صاحب کی CV میں ایسی کیا چیز ہے جس سے یہ توقع رکھی جائے، امید رکھی جائے؟ ڈان نے اس کے خلاف باقاعدہ اداریہ رکھا ہے، ان کو بہت خوف ہے کہ ڈار صاحب جو ہے مسئلے کو خراب کریں گے۔ جی دیکھیے، اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو سب سے بڑا تنقید ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے روپے کی قیمت کو آرٹیفیشلی جو ہے مستحکم رکھا تھا، اور اس پوری چکر میں انہوں نے کئی زیادہ قرضے جو ہیں وہ لے لیے تاکہ ڈالر کی قیمت سنبھلی رہے۔ اس وقت جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ ڈالر جو ہے وہ تاریخی لیولز کے اوپر اس کی قیمت اوپر جا چکی ہے گلوبلی، اور پاکستان میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں۔ ابھی آج کچھ گرا ہے لیکن ابھی بھی 235 روپے کے لگ بھگ ہے، اور پاکستان میں مہنگائی کا سب سے بڑا ڈرائیور جو ہے وہ ڈالر کی ریٹ ہی ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا تیل اور ڈیزل سارے کا سارا، ہمارا جو کوکنگ آئل ہے سارے کا سارا سب امپورٹ ہوتا ہے۔ اس گورنمنٹ کے لیے اب ڈیسپریشن کا یہ عالم ہے، کیونکہ دیکھیے مہنگائی جس طریقے سے اوپر گئی ہے، PMLN کی اپنے جو ووٹرز ہیں وہ نالاں ہیں، خان صاحب کی مقبولیت عروج پر ہے، یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، ایک پاپولسٹ قسم کی اکنامکس کے لیے ان کو لایا جا رہا۔ وقت ختم ہو گیا۔ رضا رومی صاحب، آئی ایم سوری، رضا رومی صاحب کا، شرمیلا فاروقی صاحبہ کا اور ڈاکٹر افتخار دعائی صاحب کا بہت شکریہ۔ سمجھ یہی آتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک پاپولسٹ اکنامکس کے لیے لایا جا رہا ہے، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا۔ آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔